अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ना चाहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आज हमारा तीसरा सेशन है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं, जितनी मैं चाह रहा था कि स्लाइड्स जो है मैं आप तक दे सकूं, वो मैं स्लाइड जो है मैं थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम थोड़ा कवर अप आज कर लेंगे, बाकी कल का दिन है। फिर जिस तरह आप में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम 5वां सेशन भी करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम 5वां सेशन जो है वो भी रख लेंगे। इसका हम दिन को मुतय्यन कर लेंगे। मैं इंशाअल्लाह कल आपको बता दूंगा कि वो 5वां सेशन कब होगा, और मैं चाहूँगा कि उस सेशन में सिर्फ सवाल और जवाब हो, और इंशाअल्लाह ताला उसमें सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, और मैं और सलमान साहब मिलके जो है आपके सवालात का जवाब दूंगा। तीसरा सेशन है, लेकिन अभी तक मैं आज सोच रहा था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल बंदा नहीं हूँ। I'm sort of what you can call a house husband in a way। मुझे जब आप अगर खड़े कर दे स्टेज में और बोलेंगे भाई इस टॉपिक पे तकरीर करो, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात कर सकता हूँ जिसका थोड़ा बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नॉलेज भी दिया है और शौक़ भी दिया है। मेरा तकरीबन 25 बल्कि आप बोलिए 28 साल बल्कि तकरीबन 30 सालों से जो है मैंने एजुकेशन पे गौर करना शुरू किया। और जब मेरे बच्चे बड़े हुए और वो स्कूल जाने लगे, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि देयर इज़ समथिंग ग्रेटली मिसिंग इन एजुकेशन एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस द पीपल विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक्सपेक्ट्स अस टू डू। हम जो हैं अंधाधुंध जो है मगरिब की तकलीद कर रहे हैं। ये बात है तकरीबन 90s अर्ली 90s की बात है। उसके बाद जो है अल्लाह ने आप लोगों से रिक्वेस्ट ही होगी कि आप लोग अपनी वीडियोस प्लीज़ बंद कर लें। इसलिए को थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी होती है, और फिर हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा इशू आता है। ये जॉन मेरे शनासाई हुई रायद अफजल भट्ट साहब से, जो एक स्कूल में पढ़ाते थे कराची में, और उन्होंने मुझे जॉन हॉल्ट पढ़ने, उन्होंने बड़ी बहुत ही माशाल्लाह मुफीद किताबें मुझे पढ़ने दी, लेकिन जिनमें से एक जो थी वो हाउ चिल्ड्रन फेल एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न थी। और वो आफ्टर गोइंग थ्रू हाउ चिल्ड्रन फेल, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वहाँ मुझे समझ में आया कि इशू क्या है। बहरकैफ हमने कुछ इदारे भी कायम किए उस ज़माने में, जिसमें 2 इदारे जो है वो एक तो ERI था जो अभी भी कायम है, और एक जो है वो CRD था, जिसका मकसद था कि हम रिसर्च करें एजुकेशन पे। मैंने जो सीखा, मैंने अपने छोटे बेटे, सबसे छोटा बेटा जो 92 में पैदा हुआ, उस पर मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बहरकैफ मेरा ताल्लुक मर्चेंट नेवी से रहा है। मैं 40 साल मर्चेंट नेवी में रहा हूँ,
اور میں کمانڈ میں بھی آیا, کپتان بھی رہا. 20 سال میں نے تقریباً جہازوں کی کپتانی کی ہے. اینڈ دیٹ گیو می اے ویری ویری گڈ اپرچونیٹی ٹو ریفلیکٹ اپون واٹ واز گوئنگ آن. اس لیے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے سمندر کی خاموشی جو ہے انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو, جب میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کیا وہ جسٹ این انٹر, میں نے ایف ایس ٹی کیا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے بیچلرس کیا پرائیویٹلی, اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی پراپر ایم بی اے, اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن 2006 سے لے کے 2011 تک. اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اللہ نے ہر اسٹیپ میں میرے لیے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ پورا جو پروسیس میرا لرننگ کا تھا دیٹ ہیز ٹاٹ می اے لاٹ. اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ جو جستجو کر رہا ہوں یہ کسی بڑے غم کا نتیجہ ہے یا فکر کا نتیجہ ہے کہ میری قوم کا کیا ہوگا یا میری ملت کا کیا ہوگا یا میرے لوگوں کا کیا ہوگا, یہ بالکل بھی نہیں ہے. مجھے صرف ایک پریشانی ہے اور ایک فکر ہے, اور یہ فکر ہے کہ جب میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تمہیں جو میں نے تھوڑی بہت سمجھ دی تھی اس کا تم نے کس طرح استعمال کیا, یہ سوال سے میں بچ نہیں سکوں گا. اور ظاہری بات ہے, ہر آدمی جو یہاں آتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, اللہ کا پوٹینشیل خلیفہ ہوتا ہے, اور اگر وہ اس لحاظ سے کام نہ کرے تو اس کو ظاہری بات ہے جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کے پاس. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے, سنیں گے نہیں سنیں گے, فالو کریں گے, یقین مانیں مجھے غم نہیں ہے. جس کو سمجھانا ہوگا اللہ رب العزت اس کو سمجھا دیں گے. جس کا میں یہ بھی نہیں کلیم کر رہا کہ میری سمجھ جو ہے بالکل ہی صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن مجھے یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے میں نے قرآن کے بہت قریب رہتے ہوئے سمجھا ہے, اور میں نے اپنی جو لاجک ڈیولپ کی ہے کوشش میری یہی رہی ہے کہ میری لاجک قرآن ہی کی لاجک ہو, جو میں نے بعد میں آبزرو کیا کہ اقبال کا بالکل یہی حال تھا. اقبال نے جو اپنی پورا جو سمجھ ڈیولپ کی تھی وہ قرآن و سننا, قرآن پہ ان کا بہت فوکس تھا. بچپن سے وہ قرآن پڑھتے تھے, بچپن سے قرآن میں ڈال دیے گئے تھے, مدرسے میں نہیں ڈالے گئے تھے. جس طرح ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, مدرسے میں نہیں ڈالے گئے تھے. میر حسن صاحب ان کے استاد تھے اور والد صاحب کے دوست تھے ان کے والد کے, انہوں نے ان کے زیر نگرانی ان کو دیا تھا. لیٹ اس پروسیڈ ٹوڈے. ابھی تک ہم جو ہیں فلسفے پہ زیادہ بات کر رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہمیں فلسفہ, جب کہ بنیادی وجوہات ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں, جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, تو ہمارا آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے اور بیکار ہے. وہ چیز جو ہے وہ سرسری رہتی ہے, اور یہی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ پرابلم اس وقت جو ہے وہ ان کی بے چینی ہوتی ہے کہ آپ بتا دیں کہ ہم کیا کریں, کس طرح ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, لیکن ان کو اس چیز پہ وہ تھوڑے بیزار ہوتے ہیں کہ ان کو فلسفے میں ڈالا جائے یا ان کو جو ہے ریشنل دیا جائے. آج جو ہمارا ہے وہ بیسیکلی چائلڈ انٹیلیجنس میں ہوگا, لیکن چونکہ پچھلی کچھ سلائڈز رہ گئی تھیں اور اقبال کا جو فلاسفی آف لرننگ, یہ جو لرننگ تھیوری ہے جو انہوں نے قرآن سے اخذ کی ہے, وہ بھی میں آج دکھانا چاہوں گا, لیکن اس کی بہت زیادہ ریلیونسی جو ہے وہ چائلڈ انٹیلیجنس سے بھی ہے, یا وہ ریئلائزیشن کریٹ کرتی ہے کہ اصل میں بچہ جو ہے وہ ہے کیا چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اقبال کی آبزرویشن تھی, اس پہ ذرا آپ بھی غور کیجیے. آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. جو ہم پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, پرسیپچل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں, اقبال کو یہ شکایت تھی کہ تمہارا جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہ انگریزوں کا ہو گیا ہے, تم نے انگریزوں کو اپنا لیا ہے, ان کی تعلیم کو اپنا لیا ہے, ان کے لیے ہر چیز, ان کا یہ تھا کہ تم نے ہر چیز انگریزوں کے لیے لی ہے, اور تمہارا جو اپنا جوہر ادراک تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے.
इसी तरह इकबाल का एक शेर है कि शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदा ने मकतब से सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाक बाजी का। बड़ा माने खेज ये एजुकेशन सिस्टम पे हमारे जो है ये डिपिक्शन है इकबाल की। आपसे जिस तरह कल बात हुई थी कि मैं आपको चंद परसेप्शन या परसेप्चुअल मॉडल्स में आपको दिखाऊंगा जो ये चीज़ हमें समझने में मदद देगा कि इंसान का जहन डेवलप हो किस तरह होता है, या इंसान का जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो किस तरह डेवलप होता है। इसमें मैं 3 थ्योरीज मैंने बोला था, एक जो है मार्टिन साइमंड्स की है वो मैंने इसलिए ली है कि बहुत सिंपल थ्योरी है, वो सीधी सादी थ्योरी है। दूसरी जो है वो एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल हैं अल्परसलान अकीजेंग, तुर्की हैं, और इन्होंने वर्ल्ड व्यू की थ्योरी दी है। और तीसरी थ्योरी है जिस तरह मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है, लेकिन ये थ्योरी मैं कुरान से बहुत करीब पाता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है मुझे इस पे साबित कदम भी रखे इस काम में और मुझसे ये काम ले ले। एक जो बहुत अहम चीज़ है, जिस तरह कल मैंने आपको स्टीवन कवी की सेइंग भी दिखाई थी कि ये इंसान का अमल इदराक है, परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, which decides what a person is and how a person will react। ठीक है जी, आप हैं क्या? आप अपनी सोच और अपनी हरकत हैं, आप किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरह आप इस दुनिया में रिएक्ट कर रहे हैं, सही है। As such, developing required perception is one of the main goals of education, and this can only be done if we design our education from our perspective। सही है जी, हम अपने पर्सपेक्टिव से करें और दूसरों के पर्सपेक्टिव पे ना जाएं। अगर आप एक ऐसा निज़ाम लेते हैं जो दूसरों के परसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिपेक्ट करता है, तो गाहे बगाहे आप भी उन्हीं का फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लेंगे। यही कुरान की आयत जो कल मैंने कोट, ये बोलता है कि तुम उनके रास्ते पे चलोगे तुम उन्हीं में के होगे। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कोट की जाती है। पहले जो है मार्टिन साइमंड्स का मॉडल है, जरा गौर कीजिएगा। हमारी जो पास्ट लर्निंग है उसके नतीजे में हमने एक जहन डेवलप किया है। हमारा जो इस वक्त का इंटरनल स्टेट है वो हमारी जो है जितने पास्ट लर्निंग है रिलेटिंग टू आवर वैल्यूज एंड गोल्स, एक्शन आउटकम्स, रिलेशनशिप्स, ऑल्टरनेटिव जो हमारे जहन में आते हैं, इन सब का नतीजे के बेसिस पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरा जो है स्टेट ऑफ माइंड है। होता क्या है, अच्छा आपसे बाहर जो है कहलाता पूरा एनवायरनमेंट कहलाता है, जो आपके से बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपका जो इंटरनल स्टेट है, आप वो जो है उसका असर आपके लॉजिक फ्रेमवर्क पे हुआ, जो आपका लॉजिक सिस्टम है, जो आपका लॉजिक फ्रेमवर्क है। जब कोई बात उससे करीब तरीन होती है तो वो एवोक्स है, वो आप कबूल कर लेते हैं, और जब कोई बात जो है उससे मावरा होती है, ठीक है, उसको आप या तो रिजेक्ट कर देते हैं या आप उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। होता क्या है, कोई चीज बाहर इन्वायरमेंट में हो, वो किसी की बात हो, वो आपकी तालीम हो, कोई वाकया हो, जब वो आता है आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट आपका होता है। अच्छा, इन्वायरमेंट में भी कुछ स्टिमुलाई जो है आपके सामने आते हैं और कुछ स्टिमुलाई जो है छुप जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इंशाअल्लाह ताला के मौका मिला तो उसमें हम तफसील से पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बड़ा लाउडली आ रहा है, कोई जो है आप बोलिए कि कलरफुल है, कोई बोलिए कि वो इस तरह पेश किया गया है जो आपको मुतासिर कर रहा है, वो एक्टिव स्टिमुलाई होगा। आपका इंटरेक्शन हुआ उस इवेंट से, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, ये आपने देखा, इससे क्या हुआ
کہ آپ کے اس انٹرنل اسٹیٹ کے لحاظ سے جو اس وقت موجود ہے آپ اس ایونٹ پہ ریئیکٹ کریں. آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ پورا کا پورا بیس کرے گا آپ کے اس وقت کے انٹرنل اسٹیٹ میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ نے انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کیا تو آپ کی لرننگ واقع ہوئی. فردر ہو سکتا ہے دیٹ میں ماڈیفائی یور پرسپچن فریم ورک اینڈ یوزلی دیٹ ڈز. The more we experience from environment, the more we interact with the environment, آپ کی مسلسل جو ہے لرننگ نئی لرننگ ہوتی چلے جاتی ہے, لرننگ بڑھتے چلے جاتی ہے and that affects your internal state. ٹھیک ہے. اچھا, آپ میں جب وہ لرننگ واقع ہوئی آپ کا ایک نیا انٹرنل اسٹیٹ بن گیا, اور یہ جو انٹرنل اسٹیٹ ہے آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا, جواب انشاءاللہ آپ نہ دیجیے گا, لیکن انٹرنل اسٹیٹ ٹھیک ہے جی, آپ کا انوائرمنٹ سے کچھ ہوا اور آپ کا نیو انٹرنل اسٹیٹ بن گیا. آپ یہ بتائیے کہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہو؟ یہ ہر لمحہ ہوتا ہے. دس از ون آف دی موسٹ ایکٹیو تھنگس یا نیچر آف ہیومن بینگ کہ مسلسل انوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, آپ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ریئیکشن کے نتائج کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ایک نئی لرننگ واقع ہوتی ہے, اور وہ جو ہے آپ کا ایک نیا انٹرنل اسٹیٹ کریٹ کرتا ہے, اور یہ مسلسل جو ہے یہ چلتا چلا جاتا ہے. آپ کی جو پرسیپشن اسٹیٹ ہے وہ مسلسل موڈیفائی ہوتا چلا جاتا ہے. ایجوکیشن جو ہے ایک اس میں اہم چیز, ہم آگے تھوڑا سا اس پہ دیکھیں گے کہ بولتے گئے مارچ اینڈ سائمنز انٹرنل اسٹیٹ ریزلٹ آف لرننگ اینڈ بلیف انفلوئنس آف ونس کلچر لرننگ از انڈیویجولسٹک. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو اقبال بھی خودی کی بات کرتے ہیں. یہ ہر انڈیویجول اپنے لحاظ سے چیزوں کو اخذ کرتا ہے, ہر انڈیویجول, یہ بہت امپورٹنٹ, ہر انڈیویجول اپنے لحاظ سے چیزوں کو اخذ کرتا ہے. پرسپشن لرننگ رائٹ فرام برتھ, لرننگ رائٹ فرام برتھ, یعنی آپ کا جو پرسپشن ہے یہ اب تو سائنس یہ بولتی ہے کہ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو وہیں سے جو ہے اس کا ذہن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 4-5 سال کے 4-5 مہینے کا جب ہوتا ہے فیٹس تو وہیں سے اس کی جو ہے لرننگ شروع ہو جاتی ہے. یہ نہایت ہی فلوئڈ ہے, جس طرح آپ کو بتایا کہ مسلسل ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں سلیکٹیوٹی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, جس میں نے آپ کو بتایا یو آر ویری سلیکٹیو ان واٹ ٹو انجسٹ, what to observe and what not to observe and what not to internalize or ingest. ٹھیک ہے جی, یہ تو تھا آپ کا مارٹن سائمنز کا, اس کا کافی بڑا ماڈل ہے, میں نے آپ کو بالکل شارٹ کر کے بتایا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ الپرسلان ایکیجنگ کو دیکھیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے جس کا پرسیپشن بھی بولتے ہیں, پرسیپچوئل اسٹیٹ بھی بولتے ہیں, پرسیپچوئل فریم ورک بھی بول سکتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان every human being is born with some prior knowledge. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت الستو بربکم جو آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بحث ہوگی. prior knowledge plus continuous learning جو ہے وہ آپ کا کنسیپچل فریم ورک ڈیولپ کرتا ہے, اور یہ ایک نیچرل قوہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی قوہ ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. جس طرح جو ہے وہ ایک سلمان صاحب کے بیٹے نے بولا تھا کہ جو ہے وہ ذہنوں میں تالا نہیں لگ جاتا, لرننگ تو واقع ہوتے رہتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ لرننگ کنٹینیوسلی واقع ہوتی ہے ہر لمحے. ابھی آپ جتنے عرصے میں میرے اس کو چیز کو سن رہے ہیں وہ آپ کی وہ ہر لمحے جو ہے your modification, perceptual modification is taking place, new things are coming in your mind. Major factors جو ہیں ورلڈ ویو ڈیولپمنٹ کے وہ سائیکولوجیکل, کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ہیں. سائیکولوجیکل جب انسان کے اندر کے, کلچرل اس کے باہر کے ماحول کے, اور ایجوکیشنل جو ایجوکیشنل انٹروینشنز جو ہیں اس میں ہوتی ہیں, جو وہ سیکھتا ہے, جو اس کی لرننگ واقع ہوتی ہے. 2 قسم کے ورلڈ ویو انہوں نے بولا ہے, ایک نیچرل ورلڈ ویو جو کہ کلچرل افیکٹ ہوتا ہے, جو سب کانشیسنس, مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا
آپ کا بچہ آپ کی بچی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا حجاب میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اندر ودیت ہو جاتا ہے، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہوتی بمقابلہ ان فیملیز کے جن میں نماز کا رواج نہ ہو، حجاب کا رواج نہ ہو، ان کے لیے بچوں کے لیے وہ ایک نیچرل بات نہیں ہوگی، ان کے لیے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو بہت سارا جو ہے کلچر آپ کو خود بخود دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلچرل افیکٹس جو ہیں وہ بالکل مثبت ہوتے ہیں اور وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اتنی اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، پوٹینسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہے تو وہ ان کو ریورس کر لے اپنے ذہن کے ذریعے۔ دوسرا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو ہے، جو فارمل اور انفارمل ایجوکیشن سے ڈیولپ ہوتی ہے، جس کو کانشیس ڈیولپمنٹ بھی بولتے ہیں، اور یہ کانشیس ڈیولپمنٹ انسان خود بھی کرتا ہے زندگی میں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، جو اللہ آپ سے پوچھے گا وہ اس کا بڑا پوچھے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا، یا تم نے جو کیا وہ کیوں کیا۔ اور ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ بہت فلوئڈ ہوتا ہے، مسلسل چینج ہوتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، انٹینشنل موڈیفیکیشن از پاسبل، جس طرح میں نے آپ سے بولا کہ ہم اپنی تعلیم، اپنی تربیہ کے ذریعے جو ہے اس کو بدل سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تیسرا ماڈل جو ہے، جو قلب کا ماڈل میں کہلاتا ہوں، یہ میں قرآن سے اخذ کر رہا ہوں، اور اس میں پہلے بھی ہمارے آئمہ جو ہیں وہ کام کر چکے ہیں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا، اس میں نے بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو میں اس میں اپنی تھنکنگ کو فردر موڈیفائی کرتا ہوں اور ڈیولپ کرتا ہوں۔ آئمہ نے انسان کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس، کچھ نے 5، کچھ نے 7، کچھ نے 8 جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں انسان کی روح ہے، قلب ہے، عقل ہے اور جسم ہے، اور آپ کا نفس ہے۔ ٹھیک ہے جی، روح آپ مانتے ہیں، روح کوئی انکاری نہیں، جسم کو آپ مانتے ہیں، عقل کو آپ مانتے ہیں، قلب کیا ہوتا ہے اس پہ میں بہت زیادہ بحث تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو چند قرآن کی آیت اور احادیث دکھاؤں گا جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ قلب سے کیا مراد ہے۔ آپ کا جو نفس ہے، قرآن کی روح سے آپ کا نفس آخرت میں ایریکٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، میرا اپنا جو ڈیڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ ریزلٹنٹ ہوتا ہے روح، قلب، عقل، جسم یا اور بھی کچھ ایلیمنٹ ہوں، ان کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب قرآن بولتا ہے کہ آپ کو ایریکٹ کیا جائے گا تو بولتا ہے کہ آپ کے پور پور کو ایریکٹ کیا جائے گا، ہر چیز کو پورا کا پورا باڈی کے سمیت آپ کھڑے ہوں گے۔ تو جب آپ کی روح، اب جسم، عقل، قلب اور روح کو جوڑ دیا جائے گا تو آپ کا جو آپ کا اپنا نفس ہے وہ ایریکٹ ہو جائے گا۔ یہ میرا تھوڑا بہت ناقص فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ آپ کا جو پرسپشن ہے وہ آپ کا قلب آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے۔ قلب آپ کو حکم دیتا ہے کہ کیا کریں یا کیا نہیں کریں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس میں کبھی موقع ملا تو اس میں لمبی بحث ہوگی۔ میں آپ کو تھوڑی آیات دکھانا چاہوں گا جو، اچھا ایک اور چیز جو آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے، روح اور جسم جو ہے، جسم کی اپنی ڈیمانڈز ہیں جو اللہ کی طرف سے ودیت ہے اس میں، اسی طرح روح کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، یہ پری پروگرامڈ ہے، یہ فکسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، میرے لحاظ سے آپ جس پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ قلب اور عقل۔ ٹھیک ہے، جو تربیہ کا جو نظام ہے وہ قلب اور عقل، وہ فکس نہیں ہے، وہ فلوئڈ ہے، جو انسان کی ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کی سورہ الحج کی آیت
سے آپ گزرے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ بڑا غور طلب ہے. 236 جگہ قرآن میں قلب کا یا دل کا ذکر ہے. اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں 1000 سے زیادہ جگہ پہ قلب کا ذکر کیا گیا ہے. ہندو صحیفے آپ اٹھائیے جو زبردست یعنی جو لگتے ہیں کہ ایک زمان میں الہامی ہی ہوں گے, جن کو بعد میں انہوں نے بدل ڈالا, وہ بھی قلب کا جا بجا ذکر کرتے ہیں. تمام پرانا جو لٹریچر ہے وہ قلب ہی کو سوچنے اور دیکھنے والا آلہ جو ہے آرگن جو ہے وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس زمانے کے ہم خیر بہت زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں, ہم نے قلب کا انکار کر دیا ہے. ہمارے سائنس میں قلب کا کہیں ذکر نہیں ہے. پچھلے دنوں میں رفا یونیورسٹی میں ان کے اکیڈمیشینس کو, ان کے ڈاکٹرز کو, میڈیکل کالج, ان کی میڈیا سائنسز, مینجمنٹ سائنسز کے اساتذہ تھے جن کو ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا. ان میں ایک سائیکالوجسٹ تھے, ان کو میں نے یہ بات بتائی قلب کے بارے میں تو انہوں نے یہ اعتراض کیا لیکن ماڈرن سائنس جو ہے قلب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بولتی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں 2 طریقے ہیں علم کے, ایک ہم قرآن سے شروع کریں اور پھر علم کی طرف آئیں, دنیاوی علم کی طرف آئیں, اور دوسرا ہم دنیاوی علم سے شروع کریں اور قرآن کی طرف آئیں. تو وہ سمجھ کے بولنے لگے آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں, قرآن تو ہمارا بیسس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمام تھیوریز جو ہے ریکنسیڈر کرنی پڑیں گی. اور یہی بات میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مروجہ جو تھیوریز ہم فالو کر رہے ہیں وہ ایک ایسی قوم نے تیار کی ہیں جو نہ خالق یعنی خالق کو مانتے ہیں, خالق کے انوالومنٹ کو نہیں مانتے, اور نہ ہی وہ اس کے کلام پہ ایمان لاتے ہیں. ان کا وہ غرض ہے ہی نہیں. انہوں نے پورے کے پورا اپنے جو نظامات کھڑے کیے ہیں وہ مفروضوں میں کھڑے کیے ہیں جو ہمیں ریئلائز کرنے پڑیں گے. ہم تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے لیے وہ بچڑا بنے ہوئے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں ہم تو سر بسجود ہیں ان کے نظام, ہم گھبراتے ہیں ان کے نظاموں سے نکلتے ہوئے کہ ہمارا کیا ہوگا. جو قرآن کی آیت کل میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ہم ڈر اس لیے لگائے کہ ہم اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ اسی لیے میرا پورا مقصد یہ ہے کہ we should get the realization where we have faltered in developing ourselves or in developing systems which develop human beings. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ indeed there is a piece of flesh in the human body. If it stays all right, the whole body stays all right. If it goes astray, the whole body goes astray. Listen with open ears. That is qalb. ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ آپ کے سینے پہ واقع, سینے میں واقع. ٹھیک ہے, میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. میں نے آپ کو جو قرآن سے تھوڑا بہت سمجھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پہ آگے کام ہوگا تو میں ضرور آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا, اور اس وقت جو ہے ہم اس پہ بحث بھی کر پائیں گے. جس طرح آپ سے گفتگو ہو رہی تھی پہلے میں نے ذکر کیا کہ اقبال کی خاص بات یہ ہے جو میں نے بھی دیکھی اور جو دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں, مولانا مودودی ہوں یا ابو الحسن علی ندوی صاحب ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اقبال جو تھا وہ دیکھتا قرآن سے تھا, وہ دیکھتا قرآن سے تھا اور بولتا قرآن سے تھا. یہ بڑی یعنی بڑے اعلی پائے کے عالم تھے ابو الحسن علی ندوی صاحب یا مولانا مودودی صاحب. انہوں نے یہ آبزرو کیا تھا کہ اقبال جو ہے وہ قرآن ہی سے سمجھتا تھا, دیکھتا تھا اور اسی سے اخذ کرتا تھا چیزوں کو. میرا جو انٹرسٹ اقبال میں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اقبال کی نالج ہے یا وزڈم ہے, مجھے انٹرسٹ اس لیے کہ اقبال نے کس طرح قرآن کو
پیش کیا، پرانی تعلیمات کو ہمارے سامنے کس طرح پیش کیا. اور اقبال کا جو پورا کا پورا فلسفہ ہے وہ بڑا پلسیٹنگ ہے بڑا جوش دلاتا ہے انسان کو، حقائق کی طرف راغب کرتا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک میرے دوست تھے جو کہ نہایت ہی شریر تھے، اللہ معاف کرے، وہ بدماشی کے حد تک شریر تھے، وہ غنڈہ گردی بھی کرتے تھے. ایک دن مجھے بندر عباس پورٹ میں ملے تو وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے یا وضو کر کے، میں نے بولا خیریت تو ہے؟ ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے بولا عابد بھائی مجھے اقبال نے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو اقبال کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ میں بھی یا ہمارے انٹلیکچوئلس میں جن کو اقبال نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن اقبال کے اشعار آپ کے کانوں پہ پڑھتے رہتے ہیں ان کے زبانی. اقبال کے جو ہے کچھ پرسیپٹس تھے، کچھ ان کی بنیادیں تھیں جن سے ہم نے ان کی لرننگ تھیوری کو اخذ کیا. یہ نہیں کہ اقبال نے یہ بول کے پیش کیا کہ یہ لرننگ تھیوری ہے، یہ لرننگ تھیوری ہم نے جنریٹ کی ہے. ہم بولتے ہیں تو اس میں میں ہوں اور میڈم امینہ مراد صاحبہ ہے، ان کا تعلق کراچی سے ہے، یہ بھی ایجوکیشنسٹ رہی ہیں، اسکول بھی چلایا ہے انہوں نے ایم ایس جو ان کی تھیوری ہے اس میں انہوں نے اقبال کا جو ہے وہ لرننگ تھیوری کو جنریٹ کیا ہے. اور اب ماشاءاللہ وہ اسی تھیوری کو فردر ڈیولپ کر رہی ہیں ان پی ایچ ڈی اسٹڈیز، اور ماشاءاللہ شی از اے لٹل ینگر دین آئی ایم. تو ماشاءاللہ وہ لگی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے اقبال میں کافی اپیل محسوس ہوئی ہے. Human creation was not random but very intentional. Human has a very important role in this universe. Human has been specifically designed for this role. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کہ مغرب مانتا ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تو خلیفہ ہے، لیکن آپ میں وہ صلاحیتیں نہیں رکھی، یا آپ کو خلیفہ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ انگریز نہیں سمجھے گا، مغرب نہیں سمجھے گا، یہ سیکولر مغرب نہیں سمجھے گا، یہ دوسرے مذہب کے لوگ نہیں سمجھیں گے. ہیومن از ویری ہائیلی انڈیویجولسٹک ان نیچر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. یہ ایجوکیشن میں اس کا بہت بڑا امپلیکیشن ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کبھی آگے جا کے. ہیومن از بیسیکلی ویری ریسپانسبل بائی نیچر اینڈ ایز سچ فلی اکاؤنٹیبل فار ہز ہر ڈیڈس. بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سیلف موٹیویشن، سیلف لرننگ کے لحاظ. دس لائف ہیز اے ویری امپورٹنٹ پرپز. یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے. کیا مغرب اس کو قبول کرتا ہے، اس کو مانتا ہے؟ کیا انہوں نے جو نظامات اپنے بنائے ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے بنائے ہیں؟ تو یہ اقبال کی جو تھیوری ہے، اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں، ان کی جو نثر ہے اس سے ہم نے جو ہے یہ چیزیں نکالی ہے. یہ آپ کو میں غالباً پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم علم یا تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس چیز کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پری پروگرامڈ پیدا ہوتا ہے. یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. میرے بڑے عرصے گزرنے کے بعد میں قرآن بھی میں نے بہت دفعہ پڑھا اور نہ ہی علماء اس میں بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، جو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. یہ ہے بڑی امپورٹنٹ چیز. جو میرے بڑے بڑے جو زندگی کے 2 سوال تھے اس کے جواب مجھے ان سے ملا کہ کیا اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا انسان کو؟ کیا ہم آخرت میں کیوں جواب دہ ہوں گے اپنے کیے کی، جبکہ ہمیں ایکسٹرنل اتنے انفلوئنسز آتے ہیں، ہمارے والدین کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے، ہمارا تعلیم کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور
ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ جواب یہ پیش کرتے ہیں، کبھی قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا کہنے لگو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہر انسان کے اندر ودیت ہے، وہ جہاں بھی پیدا ہوا ہو، وہ گرین لینڈ میں پیدا ہوا ہو، کہیں بھی پیدا ہوا ہو، یہ چیز اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر اخذ کی ہے۔ یہ قسم کا ہمارا پیکٹ، ایک عہد ہے اللہ رب العزت جو ہمارے پیدا ہونے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے یہ ہم سے لے لیا گیا تھا۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انفارم نہیں کر رہے بلکہ ہم سے انکوائر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہماری سرشت میں یہ چیز ڈال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں بولا کہ میں تمہارا اللہ ہوں یا خالق میں معلوم، رب کا پورا رب کا تصور رب العزت نے ہمارے سینوں میں ودیت کر دیا ہے۔ میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جو رب کا تصور ہے یہ تمام علوم کی بنیاد، یا تمام علوم پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خالق اور مخلوق دونوں کا جو علم ہے پوری طریقے سے اس کا جو ہے احاطہ کیا گیا ہے۔ اقبال نے جو آیات کوٹ کی ہیں جو وہ ہیومن نیچر کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پہلی بات جو وہ بولتے ہیں وہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو واٹ وی آر ڈیزائنڈ فار اور واٹ وی آر ڈیزائنڈ ایز خلیفہ یا ایز نائب آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خلیفہ کے لوگ اور بھی بہت سارے تراجم پیش کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان کا مطلب وہ بھی نکلتا ہوگا، لیکن بہت ساری جگہ پہ اللہ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت ذمہ دار مقام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا ہے، اور جو ڈپکٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ نے اپنا نائب، انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اس دنیا میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں ہماری لرننگ تھیوری بیسڈ ہے، اور یہ اگر نہ ہوتا، یہ نیچر ہم میں نہ ہوتا تو ہمیں آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ دس انڈیکیٹس کہ جو چیلنجنگ نیچر ہے وہ انسان کے اندر ودیت، یعنی یہ تو بات ہو رہا ہے کہ یہ عبادت پہلے آسمانوں اور زمینوں اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلط پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، جو بھی ہماری اس وقت خمیر موجود تھا انسان کا جو اللہ کے پاس تھا، یہ اس نے یہ امانت اٹھانے کا اللہ کو ذمہ داری دی تھی کہ اب میں یہ امانت اٹھا لوں گا۔ تو جو امانت، جو بڑی بڑی چیزیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ رب انسان جو ہے اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ چیلنجز لیتا ہے اور بڑے سے بڑے چیلنج لیتا ہے۔ تیسرا جو اقبال کا جو آیت کوٹ کی ہے وہ ہے ہیومن از ہائیلی انڈیویجولسٹک اینڈ ہیز ٹو فلی ٹیک ریسپانسبلٹی۔ اس میں اقبال یہ آیت کوٹ کرتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ قرآن میں 5 یا 6 جگہ جو ہے یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اس سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہر انسان از کیپبل
or designed to take his own responsibility. आखिरत में जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अकेला खड़ा हूँगा तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं अपने तमाम के तमाम आमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और कोई दूसरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे आमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे आप जो चीज़ अखज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, और जो इसका नेचुरल नतीजा है कि अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है अपने अमाल की, तो क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना स्मार्ट या इंटेलिजेंट तो नहीं बनाया होता, और फिर अल्लाह बोलता है कि बच्चों मैं तुमसे आखिरत में तुमसे पूछूंगा, ठीक है तुम्हें ये कमजोरियां में डाली तो मैं जो है वो बहुत सारे जो है वो काम तुम खुद नहीं कर सकते और ये और फलाना है, लेकिन मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा, जो इस वक्त हम बच्चों से और दूसरों से हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो सलाहियतें ना दी हों और फिर हमसे बोले कि आखिरत में लेकिन बोझ तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा मैंने आपको ये इसलिए भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये इंसान की इनग्रेन्ड फैकल्टीज और सिफात का इजहार करती हैं। ये आया कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो इसके बाद का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चंद अशार हैं इकबाल के जो मैं खुद ही के लिहाज से जल्दी से गुजर जाऊंगा, टाइम बड़ा निकल गया। फिर हर चीज़ महो खुद नमाई, हर जर्रा शहीद किबरियाई, बेज़ौक़ नमूद जिंदगी मौत, तामीर खुदी में है खुदाई, राई जोर खुदी से परबत ज़ौफ़ खुदी से राई। हर चीज़ महो खुद नमाई, हर जर्रा शहीद किबरियाई। मेरा अपना जो थोड़ी बहुत समझ इकबाल के बारे में, ये एक शेर जो है ये पूरे के पूरे उनके खुदी की तस्वर को जो है ये पेश कर रहा है। और मेरे नज़दीक इकबाल का ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ जो बनाई, हर चीज़ एनिमेट या इनएनिमेट, जिंदा या मुर्दा, जो भी चीज़ हमारे सामने पेश होती है, रूह या ज़ीरो, हर चीज़ जो है वो अपने आप को पेश कर रही, जिस तरह वो बनाई गई। वो तारे हो, सूरज हो, चांद हो, पत्थर हो, दरख्त हो। मेरा ख्याल है हम इससे जरा थोड़ा जल्दी से गुजर जाते हैं। द नेचुरल ह्यूमन डिजाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ, द नेचुरल ह्यूमन design for the growth of self as defined by Iqbal follows a cycle starting with the ideal formation as challenges। अच्छा, ये मैं आपका जो आगे मॉडल दिखाऊंगा ये उसके बारे में छोटा सा उसकी ये डेफिनेशन है कि हर इंसान का जो है वो चैलेंजिंग नेचर होता है, वो अपने आइडियल्स फॉर्म करता है उस चैलेंज में। वो आइडियल्स जो हैं वो ऊंचे होते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, बीच के इंतहा और भी हैं। वो आइडियल्स जो हैं वो बड़े बड़े फॉर्म करता है। ये बच्चे को अगर आप देख लें, बच्चा जो है वो अपने लिए एक चैलेंज लेता है, बोलता है कि इसको मुझे अचीव करना है, उसके पीछे वो लग जाता है मोहब्बत से, उसको जो है वो ड्राइव करती है डिजायर के ही हैज टू अचीव द चैलेंज, और प्रैक्टिकली वो उसके लिए जो वो मोटिवेशन होती है डिजायर, वो उसको प्रैक्टिकली उस चैलेंज को अचीव करने की तरफ लग जाती है। और दिस साइकिल इज द कॉज ऑफ लर्निंग एट ईच स्टेज थ्रू आउट, विच इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग और द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम कुछ यूं देखते हैं, ह्यूमन नेचर जो है सीक टू सीक चैलेंज, ठीक है, वो अपने लिए चैलेंज को, बच्चे तो मुसलसल इस चीज पे लगे रहते। हम भी, हमें जब कोई चैलेंज सामने आता है हमें मजा आता है चैलेंज लेने का। ये तो अब जाके मैनेजमेंट साइंसेज ने इसको एक्सेप्ट किया है कि चैलेंज के बगैर काम जो है आदमी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये इंसान की सरिश्त में है, चैलेंज लेता है। So ये selection ideals as a challenge which becomes a purpose, ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं, develops passion for love, passion or love for the ideal, desire for motivation to achieve the ideal,
اس میں یہ ہے کہ گریٹر دا چیلنج گریٹر دا پیشن گریٹر دا ڈیزائر. یہ آپ نے دیکھا جتنا بڑا اتنی زیادہ، یہ بڑی مزے کی بات ہے انسان کے نیچر کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکشن میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے جب وہ ڈیزائر اور وہ پھر ایکشن کی طرف آتا ہے تو وہاں اس کی کریٹیوٹی جو اللہ رب العزت نے اس کے ذہن میں رکھی ہوئی اور ڈفرینٹ جو بولیے کہ اعضاء ہیں، جو اس کے فزیکل پروسیسز ہیں، مینٹل پروسیسز، وہ سب ملتے ہیں اور وہ ایکشن کی صورت دھارتے ہیں. اور آدمی جو ہے وہ بولیے کہ ہی کمٹس دی ایکشن ٹو اچیو دی آئیڈیل وچ ہی ہیڈ فارمڈ ان ہز ہارٹ. اور پھر وہ ایک آئیڈیل اچیو کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے آئیڈیل کی طرف جاتا ہے. اور مسلسل جو ہے یہ اپنے بچوں پہ آپ دیکھیے گا، آبزرو کیجیے گا، مسلسل یہ جو ہے سائیکل چلتی رہتی ہے اور ہر سٹیپ میں اس کی لرننگ واقع ہوتے رہتی ہے. تو لرننگ ایسے ہی نہیں واقع ہو جاتی، ٹھیک ہے، جو ہمارا پورا پروسیس اللہ رب العزت نے دیا ہے ہمارے اندر، آئیڈیل فارمیشن ہو یا ہمارے اندر پیشن دیا اس آئیڈیل کے لیے اور ڈیزائر دیا ہے، اور ہم جو ایکشن کرتے ہیں تمام کے تمام جو سائیکل ہے ہمیں لرننگ پہ مجبور کرتی ہے. آٹومیٹکلی the learning takes place. I hope this is clear enough for you. انشاءاللہ اس پہ کبھی بات ہو جائے گی، ہمارا جو کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا بعد میں ہم اس پہ بات کر لیں گے. بہرکیف صحیح ہے. یہ اقبال کا ہے کہ اقبال expounded that the continuous process of the growth of self is ingrained in every individual right from the birth by the creator. This can be observed in every child who loves to acquire challenges, gets engrossed in surmounting a challenge with great passion and is elated when successful. یہ آپ سے میں نے کل بھی شیئر کی تھی. Naturally human is an extremely responsible being. Challenging nature is inbuilt in human psyche. Khudi is inbuilt in every human being. Human is naturally all creative. Human is very highly individualistic in nature. Human is purpose built for the role it has been created for. As such, naturally designed to develop itself for this role. یہ بڑا important ہے. ہم لوگ we are designed to learn. We are designed to develop ourselves. اور وہ آپ کو محمد رفیع الدین صاحب بولتے ہیں کہ وہ جو theory of growth ہے اس کو ہماری جو ہے intellectual development اسی کو follow کرتی ہے. اور we have been designed and we have been given the tendency to desire to select what to learn or what not to learn. Human inherently has strong khudi or self-worth and self-realization and is desirous in nature. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی اس پہ غور کر لیجئے. When we talk of internalization, the faculty of khudi provides main access for the internalization of learning. یہ اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا سلمان آصف صدیقی صاحب سے بھی کہ اس پہ ضرور بات کریں کہ unless we have the environment where our khudi is protected, where we feel secure, where we are given due respect which is due to us, ٹھیک ہے جی، لرننگ آپ کی واقع نہیں ہو سکتی. لرننگ کے لیے کچھ پری کنڈیشنز ہیں جو میں نے بھی پہلے بھی بات کی. انکنڈیشنل لو ہے، ریسپیکٹ ہے. آپ بچے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، آپ بچے پہ شک کرتے ہیں، آپ بار بار بچے کو تنگ کرتے ہیں اور آپ یہ اس پہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا نہیں تم سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ اس کی خودی کو مسلسل پنچ کرتی ہے and he doesn't find an environment where his learning can take place healthily. The environment should not be threatening to human khudi. The knowledge is verified by the human's logic framework. جب اس سے گزرتی ہے آپ وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو دوسرا اسٹیپ اس کی نالج کا آتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈز اٹ کنفرم ٹو ہز لاجک فریم ورک. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لاجک کو رد کر دیا گیا ہے. اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں نے لاجک کو رد کر دیا ہے اور ہمیں بار بار ذہن نشی یہ کرایا جاتا ہے کہ لاجک کا کوئی دخل نہیں ہے مذہب میں. میرا اپنا جو فائنڈنگ ہے، لاجک بالکل آپ کا بیسک فریم ورک جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ودیت کیا ہوتا ہے
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈیفائی نیگیٹولی یا پازیٹیو، وہ ایک جو بیسک فریم ورک ہے لاجک کا جس کو آپ کامن سینس بولتے ہیں، وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ہماری لاجک کیا ہے؟ ہمارا لاجک اللہ کا کلام، رسول کی سننا ہے۔ اگر آپ نے اللہ رب العزت کو مان لیا، اپنے رب کو مان لیا، خالق کو مان لیا، اور یہ مان لیا کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، پرفیکٹ ہے، تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہر چیز جو اس نے کہی یا کرنے کو کہا ہے یا ہمارے جس کا نوٹس مبذول کرایا ہے، وہ حق کے سوا کچھ نہیں۔ دیٹ از آور لاجک۔ Our logic is not Greek logic. They have a different framework of logic. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہمیں بتانا پڑے گا جب ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں یا بچوں کو ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں، that has to be within their logic framework. ان کا بڑا سمپل لاجک فریم ورک ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی لاجک پہ وہ بات نہ اترے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کی ایک جو مین صفت ہے وہ نفی ہے، وہ آپ کی بات کو نفی کرتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا یہ سمجھنا کہ آپ نے اس کو اس کی خودی، اس کی اس کے انڈیویجول کو وہ امپورٹنس نہیں دی، آپ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ نہیں بولتا، وہ آپ کا انکار کرتا ہے، رائٹ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے، یعنی بلکہ وہ بولیں کہ وہ اللہ نے اس کے اندر یہ ودیت کیا ہے کہ کوئی بات بھی ہو وہ جب تک پرکھے گا نہیں۔ اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں جو کہ اللہ کی طرف سے مکمل انسان، دا موسٹ پرفیکٹ بینگ پیدا کیا ہوتا ہے، دا موسٹ پیور بینگ۔ جیسے سلمان صاحب بولتے ہیں کہ بھائی ہم فکر کرتے ہیں بچوں کا کہ کیا ہوگا، ان کو اخلاقیات سکھانے کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں تو اگر وہ چھوٹا بچہ مر جائے تو کیا ہوگا، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن ہم مریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ چیلنج کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بچہ انتقال کر جاتا ہے تو فار شیور ڈائریکٹلی ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو ہیون بیکاز ہی از پیور۔ بچہ از دی موسٹ پرفیکٹ پروبیبلی سیمپل آف اے ہیومن بینگ، رائٹ ہو۔ اور بچہ اتنا پیارا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ میں چلے پھر کل میں یہ بات کروں گا، میں اور کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں چونکہ وقت پورا ہو گیا۔ once verified by one's logic it is accepted by human and categorized in sense of ادب۔ یہ ادب کا جو ہے نقیب العطا صاحب نے کنسیپٹ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی میں، ہمارے پورے نالج میں، اس دنیا میں کس چیز کا کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ جب آپ کی بات اس کے لاجک میں اترے گی وہ لے گا، لیکن اس کو ایسے ہی اس کی کوئی پریورٹی قائم کرے گا، اور اس کی پریورٹی اسی طرح قائم کرے گا جو اس کے ذہن میں ہوگی کہ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو غلط سکھایا ہوگا کہ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تمہارے لیے کم امپورٹنٹ ہے، تو اسی لحاظ سے وہ اس چیز کو پلیس کرے گا اپنے ذہن میں۔ بہرکیف میں یہاں پہ اپنے تھوڑا سا میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے، ابھی اور بھی باتیں تھیں جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اگلا سیشن جو ہے سوال اور جواب کا ہوگا۔